इस वक्त पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन वो इमरान रियाज कहाँ है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके पास अपनी एयरफोर्स ही नहीं है, उसके अंदर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आखिरकार हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी क्या है। 105 डेड बॉडीज उन्होंने सुबह के 5 बजे से पहले वहाँ उठाई, उनको ट्रकों में डाला। ये ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट है इस्लामाबाद की या ये मिलिट्री कोर्ट जिसके ऊपर मुसलसल डिस्कशन हो रही है। इन वन सिंगल सेंटेंस इमरान खान को और डोनाल्ड ट्रंप को एक प्लेटफॉर्म में अमेरिकन माइंड्स और कॉन्शियसनेस में खड़ा कर दिया। lot of the same allegations, just like President Trump. ये जो मिलिट्री डिक्टेटर बैठे हुए हैं ये अमेरिका के किसी काम के नहीं है, ये हमारे फायदे में नहीं है, बिकॉज ये अपनी पॉपुलेशन के ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं। So these dictators are not good for the region and not good for America. इमरान खान को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। पाकिस्तान में ठीक ठाक प्रेशर है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 25 दिसंबर 2024 है, बुध का दिन है। और सबसे पहले तो जहाँ कहीं भी दुनिया में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में उर्दू हिंदी समझने वाले क्रिश्चियन पाए जाते हैं, आप सबको मैरी क्रिसमस। ये और बात है कि हमें यहाँ वाशिंगटन में तो प्रॉमिस किया गया था कि ये वाइट क्रिसमस होगी, लेकिन बहुत ही ठंडी और बड़ी डार्क किस्म की ये क्रिसमस है। ये भी अजीब हुस्न इत्तफाक है कि एक आम आदमी ये समझता है कि क्रिसमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश है। तारीख ये शो करती है कि रोमन हिस्ट्री का कोई मिक्सअप हो गया था 3rd सेंचुरी में और किसी और त्यौहार को इसके साथ मिक्स कर दिया गया। और तमाम रिसर्च ये शो करती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश का दिन या तो 6 जनवरी बनता है या 6 अप्रैल बनता है। ज्यादा कंसेंसस जो है वो 6 अप्रैल के ऊपर है। हम 25 दिसंबर अगर हजरत ईसा का यौम पैदाइश नहीं है तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का यौम पैदाइश ज़रूर है, जिनकी 25 दिसंबर 1876 को कराची में वजीर मेंशन की बिल्डिंग में उनकी पैदाइश हुई। और इसी निस्बत से पाकिस्तान की तारीख में इस दिन की बहुत अहमियत है। ये और बात है कि जिस पाकिस्तान को हम देख रहे हैं ये वो पाकिस्तानी नहीं है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। ये वेस्ट पाकिस्तान है, ये उस पाकिस्तान का एक टुकड़ा है। और आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जन्नत में जहाँ कहीं भी बैठ के इस पाकिस्तान के बदनसीब नॉन रिपब्लिक अन इस्लामिक पाकिस्तान के हालात देखते होंगे। इस्लामिक तो खैर उनका प्लान भी नहीं था इसको बनाने का, ये तो बाद में जनरल ज़िया की कोशिश थी। बहरहाल तो जो भी वो इसके हालात देखते होंगे खासे परेशान होते होंगे और हम उनकी परेशानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सबसे पहले आपको रिमाइंड करवाऊँगा कि अगर ये गुस्ताखाना अंदाज़े बयान आप बर्दाश्त कर लेते हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मुझे डैशबोर्ड से पता चलता है कि सिर्फ 31-32% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसकी नोटिफिकेशंस खोले हुए हैं। इसकी नोटिफिकेशंस को खोलें। आपको पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन जो हैं उनका सिस्टम इस चैनल से बेइंतहा मोहब्बत करता है और इसको देखना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। तो अगर आप इसकी नोटिफिकेशंस खोलेंगे तो किसी हद तक इसमें मदद जो है वो मिल सकती है। अब हम चलते हैं। मैं 2 दिन के बाद, जैसा कि आपको याद होगा कि तकरीबन 48 घंटे पहले मैंने जो आखिरी वीलॉग किया था वो अमेरिका में वाशिंगटन DC के सेंटर में कांग्रेस की वाइट जो कैपिटल हिल की बिल्डिंग है उसके सामने खड़े होकर मैंने वीलॉग किया था इस्लामाबाद के कत्ले आम के हवाले से। उसके बाद से मैं मुसलसल पाकिस्तान के हालात देख रहा हूँ और देख देख के मेरा दिल जो है वो जल रहा है, कुड़ रहा है कि किस तरह से झूठ का, चोर बाजारी का, मुनाफकत का और एक डिसेप्शन का बाजार वहाँ पे गर्म है। और मसलसल पाकिस्तान के जो उमरा और अशराफियाँ हैं और पाकिस्तान के इदारे हैं वो पाकिस्तान के लोगों को मज़ीद से मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट होने में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि बहुत सी चीज़ें तो पहले उस वक़्त कई दफ़ा समझ भी नहीं आती, बहुत सी चीज़ें कहीं 48 घंटे या 72 घंटे के बाद समझ आती हैं। बहुत सी चीज़ें जो आपको समझ आ भी रही होती हैं, आपको पता भी चल जाता है कि क्या खेल खेला जा रहा है, उसे आप ठीक तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश भी करेंगे तो लोग उसको समझ भी नहीं पाएंगे। बिकॉज जब तक लोगों के तहत शऊर को, उनका जो एक लेवल है डिस्कोर्स को अंडरस्टैंड करने का, उससे आप मेहनत करके बुलंद नहीं करते, उतनी देर तक आम आदमी कई दफ़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपने स्कूल लेवल की बायोलॉजी नहीं पढ़ी हुई है तो फिर जेनेटिक्स की डिस्कशन आपके साथ नहीं हो सकती है। अगर आपने स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स के फिज़िक्स नहीं पढ़ी है तो फिर एस्ट्रोफिज़िक्स जो है वो आपके साथ डिस्कस नहीं हो सकती है। या अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी हुई है तो आपके साथ कार्डिक साइंस जो है वो डिस्कस नहीं हो सकती है, न्यूरोलॉजी जो है वो डिस्कस नहीं हो सकती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ मुझे नज़र आती हैं, लेकिन मैं ठीक तरह से फिर शायद उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 2 सवाल आपके सामने उठाता हूँ। पहला, आपने देखा गुज़िश्ता 24 घंटे में
पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके पास अपनी एयरफोर्स ही नहीं है, उसके अंदर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और ये दावा किया गया है कि वहाँ हमने टीटीपी के बहुत से ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये और बात है कि अफ़गान हुकूमत का जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ट्वीट किया है दरी के अंदर, उसको ट्रांसलेट उसकी ये बनती है, वो पाकिस्तान के अखबारों में भी वो खबर छपी है। उन्होंने कहा है कि वहाँ चंद बच्चे और औरतें जो हैं वो हलाक हुई। जितना मिलिट्री डिस्कोर्स आप देखते हैं उसमें बहुत ही कम ऐसा है, बहुत एक्सेप्शनली कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जब आपके पास कोई बहुत ही राइटली गाइडेड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो कि एयरफोर्स को आप इंसर्जेंट्स के खिलाफ एज अ सक्सेसफुल टूल इस्तेमाल कर सकें, बिकॉज वो थोड़ी थोड़ी तादाद में होते हैं। एयरफोर्स का इसके हवाले से कोई यूज़ ख़ास बनता नहीं है। तो फिर ये जो हमले करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, इसको आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझ सकते हैं। अब इसकी दूसरी साइड आप ज़रा गौर करें और इस पर सोचें, इसको फील करें कि ये वो अफ़गानिस्तान है जिसके अंदर हमने पहली जंग लड़ी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ मिलके 1980 की दिहाई में, जिसके नतीजे में हमने पाकिस्तान के अंदर ड्रग कल्चर, क्लैशनकोव कल्चर, पाकिस्तान फ़ौज के सीनियर अफसर और जर्नैल जो हैं वो ड्रग्स बेचते हुए और स्मगल करते हुए अमेरिका में एयरफोर्स के जहाज़ों के अंदर पकड़े गए। उसके हवाले से बाकायदा न्यूज़ वीक और अमेरिकन पब्लिकेशंस के अंदर उनकी बाकायदा ख़बरें और तस्वीरें और हेडलाइंस भी उस ज़माने में छपती रहीं। लोग भूल गए होंगे, आप में से अक्सर की उम्र बड़ी छोटी है तो आपको पता नहीं है इस चीज़ का, लेकिन वो भी एक ज़माना था, वो भी हमने एक जंग लड़ी। फिर उस जंग का दूसरा हिस्सा हमने लड़ा जब अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर थी, हम उसका हिस्सा बन गए। फिर हमने वो गुलबदन हिकमत यार और फलां, फिर हमने अफ़गान तालिबान को पैदा किया या उनकी मदद की, उनको हमने हुकूमत दिलाई। तीसरी जंग हमने अफ़गानिस्तान की लड़ी जब अमेरिका साहब बहादुर के साथ मिलके हमने अफ़गान तालिबान की हुकूमत का तख्ता उल्टा अमेरिका की हमने मदद की। इसी जंग के अंदर हमने एक और जंग शुरू की जब अमेरिका और मगरब ने हमें ये इल्ज़ाम लगाया कि हम अमेरिका के भी साथ हैं और हम अफ़गान तालिबान के भी साथ हैं। हम पे इल्ज़ाम लगा कि हम डबल गेम्स खेल रहे हैं। वो फेज़ ख़त्म हुआ। पब्लिकली हम ये कहते रहे कि हम अमेरिका के साथ हैं, प्राइवेटली हम अपने टेलीविज़न चैनल्स में पाकिस्तान के अंदर ये बताते रहे कि हमने अमेरिका को बांध दे दी है और अमेरिका का कुंडा कर दिया है और हम उसको शिकस्त दे रहे हैं और हमारी वजह से अफ़गान जो है आज़ाद हो जाएंगे और माशाल्लाह शैकल्स ऑफ स्लेवरी वगैरह जो है वो सारे टूट जाएंगे। उसका हमने जश्न भी मनाया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब उन्हीं अफ़गान तालिबान की हुकूमत से बजाय इसके कि हमारे ताल्लुकात बेहतर होते, अब हमारे ये हालात हैं कि हम उठ के अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ज़ाई हमले करते हैं और उसके डिफरेंट किस्म के एक्सक्यूज़ देते हैं। आप सब लोगों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अपने आप से सवाल रेज़ करें कि आखिरकार हमारी अफ़गानिस्तान पॉलिसी क्या है। क्या हमारा कोई सेंस है, कोई प्रोपोर्शन है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन हमारी इस पूरी पॉलिसी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। दूसरा भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आप सबके सोचने के लिए। गुज़िश्ता 72 घंटों के अंदर ये जो पाकिस्तान की एक फ़ौजी अदालत ने 25 पाकिस्तानी नौजवानों को सज़ा दी है, जिसको हम सब कंडेम करते हैं कि फ़ौजी अदालत को सिविलियंस के मुकदमे नहीं चलाने चाहिए थे, उनके पास फ़ौजी अदालत कोई अदालत ही नहीं होती, हम सब बहस कर चुके हैं। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी एक स्टेटमेंट दी है, बरतानिया ने भी इसे कंडेम किया है, कुछ और ममालिक ने भी किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया है और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने भी इसकी कॉन्डमनेशन की है। इस वक्त जितनी भी डिबेट हो रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, माशाल्लाह मशहूर और कामयाब व्लॉगर्स इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, दुनिया में भी डिस्कशन हो रही है, वो इस फ़ौजी अदालत के हवाले से हो रही है, जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इनके पास राइट ऑफ अपील भी होगा और उसके नतीजे में जो 10 साल की सज़ा हो सकता कम होकर 2-2.5 बरस की रह जाए और जो 2 बरस की है वो कम होकर हो सकता है 6 महीने की हो जाए। कुछ लोगों को टोटल ही वहाँ से उनकी सज़ा ख़त्म हो जाए। क्या ये ज़्यादा बड़ा वाक़या है या इस्लामाबाद के अंदर जहां सैकड़ों निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गईं और एक तंग जगह में लाके जलीवाला बाग की तरह उनका कत्ले आम किया गया, जिसमें एक मोहतात अंदाजे के हिसाब से कम भी 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। अंदर की खबर जो है मुझे किसी ने ये दी है कि अपने जो सोर्सेज इनके हैं MI ISI की, उनकी रिपोर्ट की कहती है कि 105 डेड बॉडीज़ उन्होंने सुबह के 5 बजे से पहले वहाँ उठाई, उनको ट्रकों में डाला, वो ट्रकों ने एक रास्ता अपना तय किया, वो मरगला रोड तक पहुँचे, वहाँ से उन्होंने लेफ़्ट टर्न लिया जहाँ इस्लामाबाद का ज़ू है, उस सड़क के ऊपर उन्होंने सफ़र किया। ये अब ज़ाहिर है मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो जाता है रास्ता मुनाल की तरफ, ऊपर दामाने को, फिर मुनाल, उसके आगे पीर सुहावा की तरफ जो सड़क जाती है, वहाँ वो ट्रक्स गए, ये ट्रक मंगवाए गए थे और वहाँ पर इनकी कोई लैंड्स हैं जहाँ उन लाशों को इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया या दफनाया भी विद केमिकल्स एंड विद एसिड्स। और कहा जाता है कि इसका पहले भी इनको खासा तजर्बा है ये काम करने का, बिकॉज 2007 में
یہ بھی ایک بہت بڑی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، بیکاز بہت زیادہ آفیسرز جو ہیں وہ گزشتہ کئی برسوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ لال مسجد میں 2007 میں جو ملٹری آپریشن ہوا وہاں ڈیتھ ٹول وہ 83 نہیں تھا، بلکہ اس میں 60 بچیاں بھی تھیں، لڑکیاں بھی تھیں، جنہیں سہالہ کی پولیس اکیڈمی سے آگے ایک جگہ تھی، وہاں پہ بھی کوئی ملٹری لینڈ تھا، اس میں انہیں دفنایا گیا اسی طرح وتھ کیمیکل ٹریٹمنٹ اینڈ ایسڈ ٹریٹمنٹ، تاکہ ان کی لاشیں جو ہیں وہ گل جائیں۔ اور اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، ایک چیز جس کی اتنی زیادہ رومر تھی، آخر اس کی کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد کی، یا یہ ملٹری کورٹ جس کے اوپر مسلسل ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ دونوں سوال جو ہیں کہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں یہاں پہ شروع میں۔ اب میں ایک ایک کر کے اور بہت سی ڈیولپمنٹس کی طرف چلتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں گزشتہ 24 گھنٹے کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تو وہ ہے جہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ویلاگر جو ہیں وہ عمران ریاض کہاں ہیں؟ یہ بات تو تقریباً اب سرٹن ہے، یقینی ہے کہ عمران ریاض اب پاکستان میں نہیں ہیں، وہ پاکستان سے نکل چکے ہیں۔ وہ کہاں ہیں اگر مجھے پتہ بھی ہو، ٹھیک طرح سے مجھے پتہ بھی ہو کہ کس بلڈنگ کے اندر ہے، تو ظاہر میں تو نہیں بتاؤں گا کہاں ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور جہاں کہیں ہیں وہاں سے مسلسل اپنے ویلاگس کر رہے ہیں۔ جو لاسٹ انہوں نے اپنا ویلاگ کیا اس میں ایک کالا سا انہوں نے پیچھے کپڑا یا چادر پیچھے لٹکایا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں؟ بیکاز اس سے پہلے تھوڑا سا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ تھا، اب ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے۔ بٹ دا گڈ تھنگ از کہ وہ جہاں کہیں ہیں وہ سیف ہیں۔ لیکن وہ کیا سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جس میں عمران ریاض پاکستان سے نکلے اور کب نکلے؟ مطلب ایک عام تاثر تو یہی ہے، جیسے احمد نورانی نے جو اسٹیٹمنٹ دی، اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہی نکلے۔ اور احمد نورانی نے جو اپنا ویلاگ کیا ہے، جسے بہت لوگوں نے دیکھا ہے، میں خالی 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں سے دیکھ چکے ہیں، اس میں احمد نورانی کا یہ دعویٰ ہے وتھ سورسز کہ ISI نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ ٹاپ مین جب بھی کہا جاتا ہے صدر پاکستان میں استمرار آرمی چیف ہوتا ہے کہ ان کا حکم ہے کہ اس کو فکس کرو اور کسی بھی طریقے سے ڈھونڈ کے نکالو۔ یہ ویسے بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ ویسے تو ISI سے کسی قسم کی بھی نیکی اور رحم کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر اتنے پرومیننٹ ٹی وی اینکر پرسن کے بارے میں سڈنلی ISI کو کیا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ انہوں نے انہیں قتل ہی کرنے کی کوشش کی؟ کہیں کوئی کنفیوژن تو نہ ہو گئی ہو اس معاملے میں؟ بہرحال دس از واٹ ایک کامن پرسیپشن ہے کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اینڈ ان دیٹ سیٹس آف سرکمسٹانسز جو ہیں پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ نکلے کب ہیں؟ گزشتہ 48 گھنٹوں میں نکلے ہیں، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت دن پہلے سے نکل چکے ہیں اور مختلف جگہوں سے ویلاگ کر رہے ہیں، 30-40 دنوں سے پاکستان سے باہر نکلے۔ اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اور عمران ریاض نے خود بھی نہیں بتایا، لیکن توقع میں یہی کرتا ہوں کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا یا وہ مناسب سمجھیں گے، یا وہ اس وقت حالت سفر میں ہیں، جب کسی ایک جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو وہ اس پورے اپنا جو ان کا یہ پورا ایک سفر ہے کہ وہ کہاں سے کہاں نکلے اور کہاں پہنچے، اس کے بارے میں وہ تفصیلات ہم سب کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ انہی 48 گھنٹوں میں جب میں نے اپنا ویلاگ نہیں کیا، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ وہ ہے جب پاکستان کے پرومیننٹ ٹی وی اینکر پرسن جن کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے بھی ہے، جن کا تعلق پالیٹکس کے ساتھ بھی ہے، بہت ہی مشہور شخصیت جناب آفتاب اقبال جو ہیں، وہ جب دبئی، آج کل رہتے ہی دبئی میں، جب وہ برطانیہ سے مانچسٹر کے ایئرپورٹ سے دبئی ایئرپورٹ اپنی اہلیہ کے ساتھ پہنچے تو وہاں پر انہیں روک لیا گیا اور ان کی اہلیہ کو کہا گیا کہ آپ چلی جائیں، صرف ہمیں آفتاب اقبال صاحب کی ضرورت ہے۔ اپیرنٹلی پاکستانی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے افسر بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے غالباً آفتاب اقبال صاحب کو وہاں سے پاکستان لے جانے کی کوشش کی۔ ویسے یہ کلیئر نہیں ہے 100%، یہ صرف کویسچننگ کی، لیکن کم از کم بھی 15، 16، 18 گھنٹے بتایا جاتا ہے کہ آفتاب اقبال جو ہیں وہ دبئی کے ایئرپورٹ کے اوپر ڈیٹینڈ رہے۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جو مجھے اس کی بیک گراؤنڈ پتہ چلا ہے کہ آفتاب اقبال ایک ٹیلی ویژن چینل قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس اس کی فنڈنگ ہے، یہ فنڈنگ انہوں نے ریز کی ہے، اسی ٹیلی ویژن چینل کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے وہ برطانیہ گئے ہوئے تھے، اور غالباً پاکستان کے بھائی لوگوں کو ان کی یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی، اس سے ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ انہیں وارن کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے ان کے خلاف کوئی کیس بنایا گیا ہے، which looks highly unlikely to me because آفتاب اقبال ایک جرنلسٹ ہیں اور انٹرپول اکثر اس کا جو چارٹر ہے وہ اس قسم کی چیزوں میں پڑتی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک افواہ یہ ہے کہ ان سے ان کا پاسپورٹ لے لیا گیا ہے، دوسری افواہ یہ ہے کہ ان سے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ نہیں لیا گیا اور وہ بالکل ایک آزاد حیثیت سے ہیں اس وقت۔ اب میں نے دیکھا یہ کہ کچھ پاکستان کے اندر حالات اتنے ذہنی طور پہ برے ہو چکے ہیں
کہ کچھ پاکستان کے اینکر پرسن جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے شادیانے بجا رہے ہیں اور اس کو ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی قانون کی بہت بڑی فتح ہے کہ آفتاب اقبال کے خلاف کوئی کرپشن کے بہت بڑے کیسز ہیں، انہوں نے جنرل فیض سے کو بہت پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی پیسے پکڑے بھی ہیں تو وہ بات اتنی پرانی ہے کہ اگر اس حوالے سے کسی کو کوئی انویسٹیگیشن کرنی تھی، آفتاب اقبال اس کے بھی بہت دیر تک پاکستان میں تھے۔ یہ معاملہ ہرگز وہ نہیں ہے، اس معاملے کا تعلق آفتاب اقبال کے بولنے سے ہے اور جو وہ چینلز جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے ہے، اور جو وہ چینل قائم کرنا چاہتے ہیں اسی سے اس کا تعلق ہے۔ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان کی جب تک پاکستان کا جو لیول آف ڈسکورس ہے وہ ریز نہیں ہوگا، اسی لیول پہ پھنسا رہے گا جس لیول پہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اس وقت حالات ہیں، تو پاکستان کو کوئی نجات جو ہے وہ مل نہیں سکتی۔ اب چلتے ہیں ان بنیادی فنڈامنٹل کی قسم کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی طرف جن کا تعلق عمران خان سے ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے ہے، جنرل صاحبان کے ڈائنامکس سے ہے، مغرب سے ہے، امریکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا خوف، رچرڈ گرینل نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے پاکستانی ذہنوں کے اوپر، جس میں ٹیلی ویژن جو اینکر پرسنز ہیں انہوں نے اسکرین کے اوپر بیٹھ کے ڈانس کرنا شروع کر دیا، ان تمام ڈیولپمنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں جو سول نافرمانی کی عمران خان کی تحریک، تو بہرحال انہوں نے اس کی کال ابھی نہیں دی، لیکن اس کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں حکومت کے ساتھ وہ بھی کہیں نہیں پہنچے۔ اس کی ایک میٹنگ ہوئی ضرور ہے منڈے کے دن، جس کا خاصی تفصیلات بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ تو اب سے کوئی چند گھنٹے پہلے عمران خان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اردو کے اندر بھی اور انگریزی میں بھی، جس میں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹویٹ انہوں نے اپنے وکلا سے ملاقات کرنے کے بعد کروایا ہے، جس میں عمران خان نے کہا ہے کہ اس مذاکراتی ٹیم نے، اس مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ عمران خان کو ان کی مذاکراتی ٹیم تک ایک انفیٹرڈ یعنی بغیر رکاوٹ کے ایکسیس جو ہے وہ دی جائے۔ ابھی ایکسیس خاصی مشکل سے ہے اور وہ صلاح مشورہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ایک اور ایگزیکٹو فیصلہ بھی کیا، انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا کو اپنی اس مذاکراتی ٹیم کا اسپوکس پرسن جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے، اس پہ انہوں نے اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم عمران خان نے اپنی 2 ڈیمانڈز بھی دوبارہ دہرائی ہیں اسی ٹویٹ کے اندر۔ ایک تو یہ کہ ہمارے جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں ان کو رہائی دیں، انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مذاکرات کو آپ نے کامیاب بنانا ہے، بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا۔ اور دوسرا یہ کہ 2 جوڈیشل کمیشن جو ہیں 2 واقعات کے حوالے سے، 9 مئی 2023 کا جو واقعہ ہے اور جو 26 نومبر 2024 کا قتل عام ہے، اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں۔ یہ دونوں مطالبات اس قسم کے ہیں کہ حکومت اگر ان کو مان بھی لے، یعنی جنرل صاحبان اگر انہیں کنسنٹ بھی ان پہ کر دیں تو کوئی بہت بڑا آسمان نہیں گر پڑے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ انڈر ٹرائل پرزنرز کو ضمانت پہ آپ رہا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ پاکستان سے دوڑ نہیں سکتے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک جوڈیشل کمیشن بتانے کا تعلق ہے، وہ تو پتہ نہیں عمران خان کا جوڈیشل کمیشن کے ساتھ کس قسم کا رومانس ہے۔ جس طرح سے کوئی بچہ بچپن میں ہم سنا کرتے تھے نا کہ بچے سے پوچھتے تھے آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، وہ کہتا ہے بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا یا پائلٹ بنوں گا۔ بڑا ہو کے پتہ نہیں بنتا تھا پائلٹ کے نہیں بنتا تھا، یہ بن پاتا تھا نہیں بن پاتا تھا، وہ کسی کو نہیں پتا، لیکن اس کو شوق ضرور ہوتا تھا۔ تو عمران خان کو بھی 2014 سے جوڈیشل کمیشنز بنانے کا شوق ہے، اور جوڈیشل کمیشن میں سے نکلا کبھی بھی کچھ نہیں ہے کوئی خاص، اور جو بھی کچھ نکلا ہے وہ پولیٹیکل ڈائنامکس سے نکلا ہے، پولیٹیکل پروسیس سے نکلا ہے۔ لیکن عمران خان کے ذہن میں ایک رومانٹک ویو ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے حالات ہیں، سپریم کورٹ میں مطلب ایک طرف یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، دوسری طرف میرا خیال جسٹس امین الدین خان ہیں، باقی ساری سپریم کورٹ ختم ہو چکی بھی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کی۔ تو سپریم کورٹ کے سینئر ججز پہ اگر ایک جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے تو کیا یہ جوڈیشل کمیشن 9 مئی 2023 کے جو کمپلیکس قسم کا ناٹک ہے وہ، اور جو 26 نومبر 2024 کا قتل عام ہے، اس کی کیا کوئی معنی خیز انویسٹیگیشن کر سکے گا؟ عمران خان کو لگتا ہے کہ کر سکے گا، یا یہ دونوں ڈیمانڈز ہیں، یہ عمران خان کو بھی ان کی بھی ایک پولیٹیکل نیڈ ہے کہ ان کو یہ ڈیمانڈز ریز کرنی ہے، اور دوسری سائڈ کی بھی پولیٹیکل نیڈ یہ ہے کہ ان ڈیمانڈز کے اوپر ہم نے کسی قسم کا جو ہے اتفاق ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اب کچھ آئیڈیاز کی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اسلام آباد پنڈی کے درمیان میں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نظام جو ہے وہ اصولی طور پہ اس پوائنٹ تک پہنچے ہیں چودھری نظام الدین صاحب کے عمران خان کو کہیں نہ کہیں شفٹ کر دینا چاہیے، انہیں بنی گالہ شفٹ کر دینا چاہیے، پشاور شفٹ کر دینا چاہیے۔ اور میرا ویسے ذاتی طور پر خیال ہے کہ عمران خان کو کہیں پر بھی شفٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایک انفیٹرڈ ایکسیس دینی چاہیے، نہ صرف یہ کہ ہر قسم کے سیاستدان ان سے مل سکیں، جس طرح سے جو بھی چاہتا تھا جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے لاہور کے اندر، تو کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی بندہ ان سے مل سکتا تھا، ملاقاتیوں کا ایک تانتا بندہ رہتا تھا۔ عمران خان کے پاس بھی اسی قسم کی فیسلٹی ہونی چاہیے
اس کے علاوہ عمران خان کے پاس انفیٹڈ انٹرنیٹ ایکسیس ہونی چاہیے. عمران خان کے پاس الیکٹرانک ڈیجیٹل ڈیوائسز ہونی چاہیے جس کے ذریعے عمران خان جو ہیں وہ ٹویٹ بھی کر سکیں اور عمران خان جو ہیں وہ دنیا بھر میں جو کوئی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو پڑھ سکیں, اسے دیکھ سکیں, تاکہ ایک پراپر پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ آگے چل سکے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹھیک ٹھاک پریشر ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا. اس کی ٹھیک اسیسمنٹ میں نہیں کر سکتا, لیکن جس طرح سے رچرڈ گرینل نے تباہی مچائی ہوئی اور جس طرح سے نصرت جاوید صاحب کو انہوں نے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر رقص کرنے پہ اور ڈانس کرنے پہ مجبور کر دیا, جس کی جھلکیاں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. بنیادی طور پہ نصرت جاوید صاحب مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کا. وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ پہلے یہاں پہ کرنیلی کی بات ہوتی تھی, اب یہاں پہ گرینل جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ایک پریشر سا بلڈ اپ ہوا ہے. لیکن قطع نظر اس پریشر کے, قطع نظر اس چیز کے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کس قسم کے اقدامات اٹھائے گی, میری سینس یہ ہے, میری سکس سینس یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر یہ فیلنگ, پاکستان کی فوج کے اندر یہ وائڈر فیلنگ اسٹیج کے اوپر ہے, ہونی بھی چاہیے, کہ ہم بہت بری طرح سے پھنس چکے ہیں. آئیڈیلی تو ہوتا یہ کہ اگر فوج واقعی ہی ایک ایسا ادارہ ہوتا جیسا کہ ہم سمجھتے تھے کہ فوج ادارہ ہے, تو فوج اکٹھی ہو کے اس کے سینئر افسران جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو پولائٹلی یہ بات سمجھاتے کہ جنرل صاحب آپ بہت سے ایسے اقدامات کر چکے ہیں, آپ انتہائی غیر مقبول ہیں, آپ بہت پولرائز ہیں, آپ ایک بون آف کنٹینشن بن چکے ہیں, اور ہمارے فوج کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہے, پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم آپ کو عزت سے ایک سیف پیسیج پرووائڈ کریں اور آپ کے چند کولیگز جو ہیں وہ اس سسٹم سے باہر نکل جائیں. لیکن جنرل عاصم منیر نے 9 مئی 2023 کا ناٹک رچا کے فوج کے اوپر ایک نفسیاتی کنٹرول حاصل کر لیا ہے, جس کی وجہ سے فوج وہ ادارہ جیسا کیسا بھی تھا وہ بھی فوج ادارہ نہیں رہا, اور یہ صورتحال کا ڈیڈ لاک جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے. مگر اس کے باوجود فیلنگ یہ ضرور ہے کہ اس کا اب کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالنا ہے. اسی لیے مجھے امید ہے, کوائٹ کانٹریری ٹو مینی پیپل, بہت سے لوگوں کے خیال ہے کہ یہ مذاکرات کسی جگہ پہ نہیں پہنچ پائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کسی نہ کسی ڈائریکشن پہ جائیں گے اور عمران خان کو سول نافرمانی کی موومنٹ جو ہے وہ شاید نہ چلانی پڑے. لیٹس ہوپ, مطلب خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے ویسے کیوں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر بھی یہ احساس ہے, ہونا بھی چاہیے, کہ ہم بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. ہمارا سارا جو نیریٹو جس کے اوپر ہم نے اپنی طاقت کھڑی کی ہوئی تھی, وہ نیریٹو ہمارا بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. اس وقت پاکستانی فوج کی صورتحال ایسی ہی ہے جیسے جو ببلیکل سٹوری ہے بائبل کی, کہ جب آدم اور ہوا نے دانہ گندم یا خوشہ گندم انہوں نے کھایا تو سڈنلی ان کو ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, انہوں نے پتوں سے اپنے جسم اور اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دیا جو بائبل کے اندر ہے. تو پاکستانی فوج کی بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگوں نے وہ دانہ گندم یا خوشہ گندم جو ہے وہ کھا لیا ہے, اور اس کے بعد ان کو فوج کی پوری ننگی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں نہ ہندوستان ہے, نہ کشمیر ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, نہ نیشنل سیکیورٹی ہے, یہاں صرف مالی مفادات کی ایک جنگ ہے. اور اس سارے سیٹس آف سرکمسٹانسز میں عمران خان وہ کڑی ہیں, وہ لنک ہیں جو فوج کو اس صورتحال اور کرائسس سے نجات دلا سکتے ہیں. بیکاز فوج کی پوری کوشش ہوگی کہ عمران خان کو کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایک لولی لنگڑی قسم کی حکومت دے دی جائے, تاکہ 2-2.5-3 سال میں عمران خان انتہائی غیر مقبول ہوں. کیونکہ ابھی تو سب کو اندازہ ہے, کوئی بے وقوفی ہوگا جس کا یہ خیال ہوگا کہ عمران خان کو اگر حکومت ملے گی انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ, انہی سیٹس آف سرکمسٹانسز میں, تو وہ آ کے پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نکال سکتے ہوں گے. جب تک پاکستان میں ہول سیل ریفارمز نہیں ہوں گی, خاص کر کے فوج کی انٹیلیجنس کی ریفارمز نہیں ہوتی, پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہت زیادہ مخدوش ہے. انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز جنرل صاحبان کو عمران خان کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی ڈیل کی انتہائی اشد ضرورت ہے. اب جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کا جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے, اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. اور چونکہ میں نہ صرف امریکہ میں ہوں بلکہ واشنگٹن میں ہوں, میرے پاس بات کرنے کے لیے اس حوالے سے بہت مٹیریل اور بہت مواد ہے. لیکن ویلاگ میرا لمبا ہو رہا ہے, اس لیے میں صرف رچرڈ گرینل اور سینیٹر مارکو روبیو جو نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں گے ان کے حوالے سے چند آبزرویشنز اور کامنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور میرا کنکلوژن یہ ہے کہ ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر, وہ پاکستان کے جرنیل صاحبان کے لیے ایک بہت بڑی سردردی ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسے انہیں سیریسلی لینا پڑے گا. اور میرا خیال ہے وہ لے رہے ہوں گے, وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس چیز سے واقف ہیں, شاید ہی کوئی ہوگا جو واقف نہ ہو, کہ کیسے رچرڈ گرینل کے ٹویٹس نے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان میں ایک سردردی پیدا کی ہے, اور وہاں پہ باقاعدہ ٹیلی ویژن چینلز کو بڑی سخت قسم کے
احکامات دے دیے گئے ہیں جیو نیوز کی انیشل مسٹیک کے بعد کہ رچرڈ گرینل یا کسی بھی ٹرمپ ٹیم کے جو کیبنٹ ممبر ہیں ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی لوز بات یا کامنٹ جو ہے وہ نہ کیا جائے. اب رچرڈ گرینل کے ٹویٹ سے تو آپ واقف ہیں جو انہوں نے ریلیز عمران خان حقیقی آزادی کے حوالے سے کیے اور کس طرح سے اور بھی بہت سے پاکستانیوں کو انہوں نے حسن ببک ہیں ایون ڈاکٹر گل ان سب کو انہوں نے رسپونڈ بھی کرنا شروع کر دیا. رائن گرم کو انہوں نے رسپونڈ کیا اور یوں انہوں نے ایک نیریٹو شیپ کیا. لیکن جو انہوں نے حال ہی میں گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں نیوز میکس کی جو اینکر پرسن ہیں بیانکا ڈیلا گارزا ان کو جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں پاکستان کے اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے جو کامنٹس کیے وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں. میں ایک کامنٹ آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ اس کامنٹ کو سنیں اور وہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر اسی طرح سے جعلی کیسز بنائے گئے ہیں جس طرح سے ہمارے ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جعلی کیسز بنائے گئے ہیں. ان ون سنگل سینٹینس, اسے کہتے ہیں انٹیلیجنس اینڈ انٹلیکٹ, ان ون سنگل سینٹینس انہوں نے عمران خان کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک پلیٹ فارم میں امریکن مائنڈز اور کانشیسنس میں کھڑا کر دیا. اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد جو بیانکا ڈیلا گارزا ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہاں ہمیں یاد آتا ہے کہ 2022 میں تو افغانستان سے وڈرول کے حوالے سے ہماری حکومت اور عمران خان کی حکومت کے درمیان میں بڑی اچھی کوآپریشن چل رہی تھی, پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا. Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. And he's in prison now. Imran Khan, you're right. In 2018 to 2022, he's helping with peace talks with the Taliban, with the Trump administration, trying to negotiate things. And then August 2023, they throw him in prison. And some do believe, including yourself, that this was to keep him from being in power. کہتے تھے کہ ایک لوہار کی 100 سونار کی, یعنی رچرڈ گرینل نے اپنے انٹلیکٹ اور اپنی انٹیلیجنس سے, ایمبیسڈر رچرڈ گرینل نے پاکستان کو اور عمران خان کو امریکن پولیٹیکل ڈسکورس کا ٹویٹر کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے حصہ بنانا شروع کر دیا ہے. وہ ابھی تو باقی ساری ریپبلکن پارٹی اس میں آئی ہی نہیں ہے, لیکن تھینکس ٹو دی ریلیشن شپ جو پاک پیک نے ان کے ساتھ ڈیولپ کیا. جب پاک پیک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈورس کیا تھا ایک میٹنگ کے بعد, تو بہت سے پاکستانی بڑے پریشان ہو گئے. پاکستانی آرگنائزیشنز نے ایک باقاعدہ زوم میٹنگ کی جس میں مجھے بھی بلایا گیا اور بہت پریشان تھے کہ جی پاک پیک نے ایسے کر دیا ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بائی پارٹیزن اپروچ رکھیں, کچھ ڈیموکریٹس کو بھی سپورٹ کریں, کچھ ریپبلکن کو بھی کریں, تو کھل کے ہمیں ایک سائڈ کے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو میری جب اسد مالک صاحب سے بات ہوئی پاک پیک کے, تو انہوں نے مجھے یہ ایکسپلین کیا کہ لوگ سمجھ نہیں رہے. ہم نے ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ بھی گھنٹے سے زیادہ میٹنگ کی. انہوں نے بڑا ایک لو لیول فنکشنری بھیجا جو ڈس انٹرسٹڈ تھا پاکستان میں, کوئی اس کی کمٹمنٹ نہیں تھی. لیکن ریپبلکن سائڈ نے اپنے بہت ہی سینئر پرسن بھیجے, ایمبیسڈر رچرڈ گرینل, جنہوں نے 90 منٹ تک ہماری ساری باتیں سنی اور انہوں نے کہا کہ وی ول ڈو بیٹر دین HR 901, اور ہم اس ایشو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم ڈیفینیٹلی پاکستان کے ایشو کو, عمران خان کے ایشو کو ریز کریں گے. ابھی حال ہی میں رچرڈ گرینل نے پاک پیک کے حوالے سے ٹویٹس بھی کیے ہیں, میکنگ اٹ کلیئر کہ میرا اسینشیل ریلیشن شپ جو ہے وہ پاک پیک کے ساتھ ہے. تو یوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پاک پیک نے ایک رول پلے کیا ہے اس پورے کے پورے پولیٹیکل ڈائنامکس کے اندر. رچرڈ گرینل کا تو ذکر ہو گیا. میں اس وقت جو نئے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو, سینیٹر مارکو روبیو, ان کا ایک پرانا تقریر کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کلپ کے اندر مارکو روبیو یہ مشرق وسطیٰ کے تناظر میں بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملٹری ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں ایجپٹ جیسے ملکوں کے اندر, یہ امریکہ کے کسی کام کے نہیں ہیں, یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے, بیکاز یہ اپنی پاپولیشنز کے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں. وہاں کوئی ذرا سا بھی بولتا ہے تو اس کی گردن اڑا دیتے ہیں, اور لوگوں کو انہوں نے اسٹیم آؤٹ کرنے کے لیے, کیتھارسس کرنے کے لیے ان کو اس راستے پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کو آزادی اور چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ اپنا غصہ امریکہ کے خلاف نکالیں, اسرائیل کے خلاف نکالیں, مغرب کے خلاف نکالیں. These dictators were no friends of America. These dictators allow anti-Americanism. These anti-American lies through the region. Of course there are people in the region that hate us, because our so-called dictatorial friends and allies have allowed anti-Americanism to grow and be fostered, because it helped them hold on to power. So these dictators were not good for the region and not good for America. اب ذرا اگر آپ پاکستان کے اوپر ریفلیکٹ کریں تو گزشتہ 50 سال سے پاکستان کا جو ملٹری ملا الائنس ہے وہ یہی نہیں کر رہا.
مسجد کے ممبر سے ہر جمعے کے دن ہر عید کے وقت لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اور مغرب جو ہے وہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ان کو کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کی حکومتیں اور اشرافیہ اور عمرہ جو ہیں اور پاکستان کی فوج، ان کا ٹوٹل دار و مدار جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اوپر، ورلڈ بینک کے اوپر، IMF کے اوپر، اور جو GSP پلس ان کو ملی ہوئی ہے یورپ کے اندر اس کے اوپر، اور ان کو جو UK ایڈ ہے ڈیفٹ اس کے اوپر، اور امریکہ کی مارکیٹ میں ان کے جو گڈز آ رہے ہیں اس کے اوپر ہے. ابھی GSP پلس میں اگر آپ کو یہ ڈیوٹی کنسیشن نہ ہو تو آپ کے جو سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر اگر 20% ڈیوٹی لگ جائے تو وہ تو بک ہی نہیں پائیں گے ایز کمپیئر ٹو دی انڈین پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹس فرام ویتنام اینڈ ٹرکی اینڈ ملیشیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی نہیں لوگوں کو بتائی گئیں کہ کس طرح سے آپ مغرب سے لے کے کھا رہے ہیں. ان کو صرف یہ بتایا گیا کہ مغرب ایک غریب پاکستانی ملک جو ہے اس کے خلاف سازش کر رہا ہے. چونکہ ہمارے پاس یہ 2 نمبر قسم کے نیوکلیئر ویپنز ہیں تو اس سے مغرب میں کسی کو بہت زیادہ خطرہ ہے. یہ کہانی پاکستان میں سودا بیچا گیا. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ مارکو روبیو سینیٹر سیکرٹری اسٹیٹ ہوں گے، ساتھ ان کے اسپیشل ہوں گے ایمبیسڈر ریچرڈ گرینل، اور ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے یہ پاکستان کے جنرل صاحبان کے لیے ٹھیک ٹھاک قسم کا چیلنج ہوگا. اور باقی ابھی اسپیس نہیں ہے میرے پاس، جو باقی بھی ساری کیبنٹ ٹیم آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے بھی آئیڈیاز جو ہیں، سیکرٹری اسٹیٹ کون آ رہا ہے، اٹارنی جنرل کون آ رہا ہے، ان سب کے بھی جو امیجنیشن ہے اس میں پاکستان کے جنرل صاحبان کا کوئی بہت پازیٹیو امیج نہیں ہے. یہ کہیں فٹ ہوتے نظر نہیں آتے. پھر اس کی بعد میں بات کریں گے، ابھی اتنا ہی.